بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی آمنہ صدیق کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسبیح وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوار، وہ صلاۃ سلام آفرین رہ گئی. دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. سبحان اللہ. نور مجسم، رحمت عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ہماری جانیں قربان، اور جان قربان بھی کیوں نہ ہو جو امام انبیاء ہیں، وہ جو منبع رشد و ہدایت ہے اور نبی آخر الزمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اندھیروں کو توحید کی شمع سے منور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے بیٹی فاطمہ کہلائی، نانا کی شفقت سے نواسے حسین کہلائے. بدوؤں کے سینے میں دین کی حلاوت اتری تو صحابہ کہلائے. غلاموں کے سر پر ہاتھ تو علی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کہلائے. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اسے توحید کے پروانوں کے لیے مزین کیا تو بت شکن کہلائے، اور فتح بن کر شہر میں داخل ہوئے اور رحمت کہلائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہی اتباع سے ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیا. سبحان اللہ. اب میں دعوت دینا چاہوں گی پرنسپل آف یونیک گرلز کالج 109A کیمپس میم سائرہ نذر کو کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی میں صد احترام جناب چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن پروفیسر عبد المنان حرم، وائس چیئرمین عفیف اشرف صدیقی صاحب،
डायरेक्टर UGI प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, डायरेक्टर UGI प्रोफेसर अमजद अली खान और सद एहतराम हमारे मेहमान खसूसी पीर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा को इस बाबरकत महफिल में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सर। इसके साथ साथ इस महफिल में हमारे साथ मौजूद तमाम प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से जो प्रिंसिपल आए हैं, इन सब को भी खुशामदीद। अल्लाह ताला हमारी हाज़री इस बाबरकत और सआदत महफिल में कबूल व मंजूर फरमाए। आज हमारा इस महफिल में हाज़री का मकसद सिर्फ़ ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम अपने मेहमान खसूसी के अनमोल मोती जो वो हमारे बच्चों के लिए लाए हैं और यहाँ पर बच्चों को बताएंगे, उससे हम ये सआदत हासिल करें। और यहाँ पर ये सोच के बैठे हैं कि इस महफिल में गुज़रा हुआ एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती होगा और हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर वापस जाएंगे। बहैसियत इंसान हमारी सबसे बड़ी तमन्ना है कि इंसानियत की तकमील हो, और उसके साथ साथ बहैसियत मुसलमान हमारी सबसे बड़ी तमन्ना और मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि बंदगी की तकमील हो। इंसान को ये पता चले कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, और इन दो ज़रूरियात की तकमील, यानी हमने एक बहैसियत इंसान अपने आप को देखा और उसके साथ साथ बहैसियत मुसलमान अपने आप को देखा। इन ज़रूरियात की जो तकमील है उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक वाहिद वसीला और वाहिद हमारे लिए जो हदायत का मंबा है वो सिर्फ़ हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। यानी हम इस चीज़ को इस चीज़ से देख सकते हैं कि इल्म हासिल करना एक अलग चीज़ है और इल्म के साथ साथ उस पर अमल करना एक अलग चीज़ है। तो इस्लाम हमारे पास किताब की सूरत में, कुरान मजीद की सूरत में उतरा, लेकिन उस पर अमल कैसे करना है, तालीमात को फॉलो कैसे करना है, उस चीज़ के लिए, उसकी तकमील के लिए एक बेहतरीन हस्ती, बेहतरीन नमूना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हमारे लिए तशरीफ़ लाए और उससे हमें ये हासिल हुआ। और कुरान पाक में इसके बारे में बिल्कुल वाज़िया बयान कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़ात बेहतरीन नमूना है। यहाँ पे बात जो है वो बिल्कुल मुकम्मल क्लियर तो जो है वो सामने आ जाती है कि आपने अगर अपनी बंदगी का हक़ अदा करना है, यहाँ पर दुनिया में मौजूद, यहाँ पर आने का अपना मकसद देखना है, तो वाहिद हस्ती कौन सी है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है जिसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, इसके बारे में वो शायर ने क्या कहा है? अपना मयार सबसे जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क अज़ीज़ के नामवर सीरत स्कॉलर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमेशा की तरह इस अदारे पर और हम सब पर मेहरबान। जब भी हमने उन्हें दरख्वास्त पेश की किसी तकरीब में शिरकत के लिए तो वो हमारी दावत पर ज़रूर तशरीफ़ लाए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ पीर ज़ादा साहब। बेशक उनकी बातें हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगी। जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ सीरत के मुताले पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर रिसर्च करते हुए गुजार दी, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और हम सब को उनकी इस तहकीक से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोहतरम जनाब अमजद अली ख़ान, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अफ़ीफ़ अशरफ सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तालबात, आज का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैप्पी बर्थडे है। आज आप इस दुनिया में, अगले कल उस सिलसिले की ये तकरीबात हैं। अज़ीज़ तालबात, ये मोहब्बत की बात है, ये अकीदत की बात है, ये इश्क की बात है। हम इसके दलाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसको दीन के साथ, अक़ल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये दिलों के मामले हैं, ये मोहब्बत के मामले हैं। वो कहते हैं लामा इकबाल,
بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس کی دلیل نہ ڈھونڈیے، یہ محبت کی بات ہے۔ جس شخصیت سے، جس ہستی سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دین کا مکمل ہونا اس ہستی سے محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ہم کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اور میرے فرشتے، کتنی بڑی بات ہے، میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دونوں جہانوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم کیا تعریف کریں گے؟ تعریف تو اللہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف اور وہ سلام و درود تو اللہ آپ پر بھیج رہا ہے۔ ہم تو یہ اللہ کی سنت ہے، ہم تو عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عقیدت، محبت، عشق دل میں ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے عزیز طالبات عقل کی اور عشق کی، عقل اور دل کی ایک جنگ سی رہی ہے۔ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا ہے نا زاہد ہے نا حکیم۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق پر ایمال کی بنیاد رکھ۔ یہ عشق اور دل کی بات ہے، یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی یہی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ آج ذکر کرنے کا دن ہے۔ ویسے تو ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہوئے گزرے گی انشاءاللہ، لیکن آج کے دن کو ایک خاص مناسبت سے لوگ دلیل لاتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں جو مسلمانوں کی تاریخ سے یہ کیسے ثابت کرتے ہیں عید میلاد النبی۔ جی وہ بے شک ثابت نہیں ہوتی، نہ ہوتی ہو، یہ تو میرے دل کی بات ہے۔ یہ تقریب میں نے اپنے لیے منعقد کی ہے، یہ اس میں شرکت تو آپ نے اپنے لیے کی ہے، عقیدت کے اظہار کے لیے۔ اور عشق دلوں سے پھوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو عشق کی دولت سے منور کر دے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ عشق عطا فرمائے۔ ہم ویسا ہی کھانا کھانے کی کوشش کریں، ویسی ہی گفتگو کرنے کی کوشش کریں، ویسے ہی چلنے کی کوشش کریں، اور بالکل ویسے ہی بننے کی کوشش کریں۔ عزیز طالبات، ہم اپنے ہیروز کو جو ہمیں فلموں میں نظر آتے ہیں، کوئی امیتابھ بچن جیسا سٹائل اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شاہ رخ خان جیسی حرکات کرتا ہے، کوئی ڈریس پہننے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان سے امپریس ہوتے ہیں، آپ ان جیسا بننا چاہتے ہیں، آپ ان جیسا لگنا چاہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ تو ہماری زندگی کا محور ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان پر درود و سلام بھیجنا، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہو، وہ کام ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ساری عنایات میں، ہزاروں کروڑوں احسانات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ کو دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور آخر میں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تھینک یو۔ اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی ہماری آج کے اس بابرکت محفل و تقریب کے مہمان خصوصی پیر ڈاکٹر طارق شریف زادہ، جو کہ ایک سیرت اسکالر ہیں۔ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین، الصلاۃ والسلام علی النبی الحرمین صاحب الثقلین
سیدنا محمد امام القبلتین وعلی آلہ واصحابہ الذین هم وسیلتنا فی الدارین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عزت مآب میرے دل کے بہت ہی قریب محترم پروفیسر عبد المنان خرم صاحب، عفیف صدیقی صاحب، ریاض صاحب، اساتذہ اکرام وسیم صاحب اور عزیز طالبات، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر اور احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی زندگی میں آپ کو اور مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی نسبت سے منعقدہ اس مجلس کے لیے منتخب فرمایا۔ میری دعا ہے جن پاکیزہ نیتوں اور ارادوں کے ساتھ یونیک گروپ کے ذمہ داران نے آج کی اس سیمینار، اس تقریب، اس نشست کا اہتمام کیا، اللہ ان کو اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے، اور آج کی اس نشست، اس سیمینار کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے جو خیر ہم تک پہنچے، اللہ اس سے ہمارے دلوں کو بھی آباد فرمائے اور ہمارے گھروں کو بھی آباد فرمائے۔ بآواز بلند ذرا آمین کہیے۔ یونیک گروپ جو ہے بہت سارے اداروں میں حضور کی سیرت کی نسبت اور تعلق سے میرا آنا جانا رہتا ہے، اور ایک طالب علم کے طور پہ حضور کی زندگی کو سیکھنے سکھانے کا مرحلہ جو ہے وہ درپیش رہتا ہے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور اسے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میرے دل سے جن چند لوگوں کے لیے بہت یقین کے ساتھ یہ گواہی آتی ہے نا کہ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی پاکیزہ زندگی کا کوئی حوالہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستے معطر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان انتہائی چند خوش نصیب لوگوں میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ میرے بھائی عبد المنان خرم صاحب کی ہے۔ میری بڑی صمیم قلب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، ادب کا، اطاعت کا یہ رشتہ ہے، اسے ان کے لیے دنیا میں بھی توشہ فرمائے اور آخرت کے لیے بھی توشہ فرمائے۔ احباب گرامی قدر، ماہ ربیع الاول کا گویا بام عروج ہے اس وقت۔ سارا سال ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے حضور کے ذکر کی محافل جو ہیں وہ منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ حضور کی زندگی کی نسبت سے، سیرت کی نسبت سے، حضور کے اسوہ کامل کی نسبت سے تقاریب، سیمینار، کانفرنسز ان کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور سارا سال یہ ذکر ہمارے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو اتارنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ماہ میلاد کا چاند طلوع ہوتا ہے، گویا یہ ذکر اپنے بام عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موسم بہار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ جتنا اس ایک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کا موقع ملتا ہے، شاید ہی باقی سال میں اس درجے کی سہولت کے ساتھ یہ مواقع جو ہیں وہ میسر آتے ہوں۔ ربیع الاول جسے ربیع النور بھی لوگ کہتے ہیں، ربیع الرحمہ بھی کہتے ہیں، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول کہتے ہیں پہلی پہلی بہار جو ہے اسے۔ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں محبت کے اظہار کے لیے اس مہینے کو مختلف ناموں سے پکارا، لیکن میں قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حضور کی موجودگی میں
حضور کی نعت پڑھنے والے حضرت حسان بن ثابت کے نصیب پر، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، دیکھیں آج ابھی ہم یہاں نعت پڑھ یا سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک درجے کی سرشاری میسر آ رہی ہوتی ہے، ایک درجے کا فیض، کیف اور ایک اعزاز محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے لب کشائی کر رہے ہیں۔ تصور کریں اس ہستی کا کیا مقام اور شرف ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی موجودگی میں حضور کی نعت پڑھنے کا موقع ملا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت وہ عظیم المرتبہ ہستی ہیں جن کا یہ شرف ہے۔ پروفیسر صاحب، میں پچھلے کوئی 40-45 برس کی اس ریاضت میں ایک طالب علم کے طور پہ جو میں نے حضور کی زندگی کو دیکھا، مجھے پوری سیرت کے اندر حضرت حسان بن ثابت کے علاوہ کوئی دوسری ہستی ایسی نظر نہیں آتی جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی موجودگی میں حضور کی مجلس برپا ہے اور انہیں کسی شخص کو حضور کے اس ممبر جسے ستون حنانہ کہتے ہیں اس پر بیٹھ کر کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہو۔ یہ صرف اکلوتا حضرت حسان بن ثابت کا شرف ہے کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضور کاشانہ رحمت سے باہر آئے اور دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہیں وہ رسول رحمت کے جو عشاقان ہیں، حضور کے اصحاب ہیں، ان کا حلقہ قائم کیے ہوئے ہیں اور انہیں اشعار سنا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا حسان کیا ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی مدح سرائی میں کچھ نئے اشعار کہے ہیں تو وہ آپ کے اصحاب کے دلوں کو تقویت دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس لیے ایک سرشاری پر مبنی، ایک کیفیت پر مبنی جو ہے وہ مجلس برپا ہے۔ مسجد نبوی کی مختصر سے صحن کے اندر یہ مجلس برپا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظرنامے کو دیکھا نا تو حضور نے اشارہ کیا اور خود مسجد نبوی کے کمرہ، یعنی جو اس وقت جو مسجد نبوی تھی اس کی طرف تشریف لے آئے۔ اصحاب کو اشارہ کیا تو اصحاب بھی پیچھے پیچھے خرامہ خرامہ حضور کے ساتھ حضور کی معیت میں مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ گئے اور حضرت حسان بن ثابت کو مخاطب کر کے کہا حسان ستون حنانہ پر جلوہ افروز ہو اور جو اشعار میرے اصحاب کو سنا رہے تھے انہیں مجھے اور میرے اصحاب کو دوبارہ سناؤ۔ اور امام زرقاوی نے لکھا کہ جب مختلف اشعار سنانے کے دوران انہوں نے وہ شور آفاق دوام پا جانے والا قطع بیان کیا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ویسے وَأَحْسَنَ مِنْكَ ہوتا ہے لفظ عربی لغت کے اعتبار سے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذوق کے لیے جو عربی لغت سے شغف رکھتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ ہوتا ہے، لیکن معروف ہے جیسے غلط العام ہو جاتا ہے اس طرح وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اب اہل عرب بھی اب وَأَحْسَنُ مِنْكَ ہی پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ پڑھا نا تو اس کا مفہوم یہ ہے اس قطعے کا کہ آپ کو میری کسی ماں نے آپ جیسا حسین جو ہے اسے پیدا نہیں کیا، اور گویا آپ کو اللہ نے آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق تخلیق فرمایا، یعنی گویا حضور کی ولادت کا ذکر جب اس قطعے کے اندر حضرت حسان بن ثابت نے کیا نا تو امام زرقاوی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے چند دن پہلے یمن کے ایک قبیلے کے سربراہ نے تحفے میں ایک یمنی چادر بھیجی تھی جو اس زمانے میں بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی چادر پہ سرخ ڈوریے کے نشان تھے، سرخ اس کے اندر، جسے آج کی زبان میں ہم میرون کلر کہتے ہیں نا، وہ والا کلر، اس رنگ کی دھاریاں اس کے اوپر موجود تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو حلقہ رحمت میں لے رکھا تھا، یعنی اپنی گردن مبارک میں لے رکھا تھا۔ جب حضرت حسان بن ثابت نے اپنے شعر کا قطعے کا آخری مصرع پڑھا نا کہ گویا آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے جیسے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کیا ہو، سرکار نے جب یہ مصرع سنا تو آپ کو اپنے میلاد کا تذکرہ، ولادت کا تذکرہ اتنا پسند آیا، حضور اپنے مقام سے اٹھے اور آپ نے اپنے حلقہ رحمت میں موجود وہ جو چادر تھی اسے اتارا اور حضرت حسان بن ثابت جو ہیں ان کے گلے کے اندر ڈال دی، ان کو تحفے کے طور پر نذر کر دی۔ اور پھر امام زرقاوی نے لکھا کہ حضور بار بار کہتے کہ حسان اسے پھر پڑھو، حسان اسے پھر پڑھو، حسان اسے پھر پڑھو، اور ایک وقت ایسا آ گیا
کہ جب سارے اصحاب جو تھے انہیں یہ چاروں مصرے جو ہیں وہ ازبر ہو گئے، اور کیفیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت حسان بن ثابت کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اصحاب نے بھی یہ مصرے جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیے، گویا حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ بات بہت دور نکل گئی۔ حضرت حسان بن ثابت کی نسبت سے ایک بات اور آپ کو ہدیہ کرتا چلوں۔ ایک دن فجر کی نماز کے انتظار میں سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، ابھی جماعت قائم نہیں کی تھی۔ اصحاب آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے برآمد ہو کر مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے، تو ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب مسجد نبوی کی طرف آتا ہوں تو آنے کے دوران ایک خاص گلی ہے، جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں تو ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی ہے، اور یہ وہ خوشبو ہے جو اس گلی سے گزرنے کے علاوہ اس کا کبھی تجربہ نہیں ہوتا، یعنی یہ خوشبو مجھے اور کہیں سونگھنے کو نہیں ملتی ہے، صرف اس گلی سے گزرتے ہوئے ملتی ہے۔ حضور مسکرائے اور خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آج میں فلاں گلی سے گزرا، اس گلی سے جب میں گزر رہا تھا تو ایک عجیب و غریب قسم کی خوشگوار خوشبو جو ہے نا وہ آ رہی تھی۔ تیسرے صحابی نے بھی یہ کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصحاب کو جب اکٹھے ہو گئے نا تو مخاطب فرمایا، اجتماعی طور پر کہا، تم میں سے کسی کو اس بات کا علم ہے کہ مسجد نبوی کو مدینے کی بستی سے 8 راستے آتے ہیں؟ مسجد نبوی کے لیے 8 راستے تھے جہاں سے اصحاب مختلف انداز سے مسجد تک پہنچتے تھے۔ حضور نے کہا، کسی کو اندازہ ہے کہ کسی اس خاص ایک ہی گلی سے یہ خاص خوشبو کیوں آتی؟ اصحاب نے کہا، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ جبرائیل جب مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اس گلی سے آیا کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو یہ سن کے آپ کی طبیعت میں سرشاری آئی، ایسے ہی اصحاب کی طبیعتیں جو ہیں وہ بھی گداز ہوئیں اور انہیں رشک آنا شروع ہوا اس گلی پہ۔ میرے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے، عزتیں تقسیم کرنے والے رسول نے اصحاب کو دوبارہ مخاطب کیا اور کہا، تمہیں علم ہے، تم میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ جبرائیل ہمیشہ اسی گلی سے کیوں آتا ہے؟ کہا، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، جبرائیل ساری گلیوں سے آ سکتا ہے لیکن اس گلی سے اس لیے آنا پسند کرتا ہے کہ اس میں میرے حسان بن ثابت کا گھر ہے۔ یہ وہ حضرت حسان بن ثابت، اور ان کو یہ ساری عزتیں، انفرادیت کس وجہ سے ملی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے۔ ان کا شرف ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب حسان میری تعریف کرتا ہے تو اللہ روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس اعلیٰ درجے کی عزت پائی حضرت حسان بن ثابت۔ بات طویل ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف لوگوں نے اس مہینے کو، کسی نے ربیع الاول کہا، کسی نے ربیع النور کہا، کسی نے ربیع الرحمہ کہا، لیکن جب حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے مناقب لکھے ہیں تو وہ بہت ایک اعلیٰ درجے کا ادبی فن پارا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت وہ ہیں جنہیں عرب جو ہیں وہ لسان العرب کہا کرتے تھے، وہ عرب جو ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گنگا، اور عرب کا مطلب ہوتا ہے صاحب زبان۔ وہ عرب جو اپنے علاوہ کسی کو صاحب زبان نہیں سمجھتے تھے نا، وہ حضرت حسان بن ثابت کو لسان العرب کہا کرتے تھے، عربوں کی زبان، یعنی اس اعلیٰ درجے کا کلام اللہ آپ کے قلب پر اتارا کرتا تھا۔ آپ کے قلم سے ایسی لازوال تخلیقات جو ہیں وہ ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے جب حضور کا قصیدہ لکھا، اور طویل قصیدہ ہے حضور کی شان میں، حضور کے اوصاف اور کمالات جو ہیں ان پہ قلم اٹھایا، وہاں جب انہوں نے حضور کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور پیدائش کے دوران جب انہوں نے ربیع الاول کا ذکر کیا نا، تو انہوں نے اس کو ربیع الاول نہیں لکھا، ربیع الدائم لکھا۔ اس کو کیا نام دے کے پکارا؟ ربیع الدائم کہہ کے پکارا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ اس سے پہلے عربوں میں کبھی اس مہینے کو اس نام سے نہیں پکارا گیا، آپ نے ربیع الدائم کیوں کہا؟ تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ ہر سال جب یہ مہینہ آتا تو اپنے ساتھ بہار لے کر آتا، ہر سال کا معمول تھا، اسی لیے اس کو ربیع الاول یعنی پہلی بہار کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ بہار بعض دفعہ چند دن رہتی، بعض دفعہ چند ہفتے، اور بعض دفعہ چند مہینے رہتی، اور پھر یہ بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، میں قربان جاؤں عام الفیل کی اس ربیع الاول پر
عام الفیل کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے؟ جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں میں قربان جاؤں عام الفیل کے اس سال پر جس میں ایک ایسی بہار آئی جو ہمیشہ رہنے کے لیے تھی، جسے کبھی زوال کا منہ نہیں نصیب ہونا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ربیع الدائم کہہ کے پکارا۔ تو ربیع الاول جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا ایک اپنا انفرادی تشخص ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوقات میں عزتیں اور آسانیاں، شرف تقسیم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ میرے آقا سے جس چیز کی نسبت ہوتی جاتی ہے اللہ اس کی عزت کو لافانی کر دیا کرتا ہے۔ انسانی تاریخ میں آنے والے جتنے انبیاء و مرسلین ہیں سب اپنے اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے جن کا اللہ نے اپنے ہدایت کو پہنچانے کے لیے انتخاب کیا۔ ہم سب کا عقیدتوں سے بھرپور سلام۔ لیکن احباب گرامی قدر، دنیا میں جتنے نبی موجود ہیں، جتنے آئے، جن کا احوال موجود ہے، جن کی امتیں ماننے والے موجود ہیں، کسی کے پاس بھی اپنی نبی کی پوری زندگی کا صحت کے ساتھ حال ہونا تو دور کی بات ہے، کسی ایک کو بھی یقین کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ یہ معلوم نہیں کہ ان کے نبی کی آخری آرام گاہ کہاں پر ہے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں، جناب مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کی کتنی بڑی تعداد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد، اور بہت سے دیگر بھی انبیاء ہیں جن کی مختصر ٹکڑیوں میں انسانوں کی یعنی قافلے کہہ لیں، تعداد کہہ لیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے۔ لیکن کسی کو اپنے نبی کی پوری زندگی تصدیق کے ساتھ معلوم ہونا تو دور کی بات ہے۔ میں نے کہا انہیں اپنے نبی کا جو آخری لمحہ ہے نا دنیا سے کوچ کرنے کا، اس کے مقام تک کا صحت کے ساتھ نہیں معلوم، جبکہ اس کے بالمقابل میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کی زندگی پر کہ اللہ نے اس رسول کے ساتھ وابستہ زندگی کا جو اہم احوال ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا۔ وہ میرے کریم آقا نے جن بکریوں کی طرف نگاہ التفات فرمائی نا، محبت اور شفقت سے دیکھا، اللہ نے ان بکریوں کے نام بھی محفوظ کر لیے، ان کے شجرے بھی محفوظ کر لیے۔ انسانی تاریخ میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں۔ میرے کریم آقا نے جن سواریوں پر سواری کی نا، اللہ نے ان سواریوں کا احوال بھی محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 14 بکریاں تھیں جنہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص شفقت سے نوازا۔ 1500 سال کی مسافت کے بعد پچھلے سال جامعہ ازہر سے ایک ایم فل کرنے والے بچے نے حضور کے ساتھ وابستہ یہ محبت، جن جن چیزوں کو حضور سے وابستہ محبت میسر آئی، یعنی حضور نے جن کی طرف نگاہ التفات فرمائی، ان کی ایک فہرست مرتب کی اور اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ 14 کے 14 جو بکریاں تھیں نا، ان کا شجرہ صحت کے ساتھ تاریخ نے محفوظ کیا ہوا تھا، وہ سامنے آ گئے۔ یہ جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ حضور کی زندگی جو ہے وہ شاید حضور کے جانے کے 100 سال بعد جو ہے وہ تحریر ہونا شروع ہوئی، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ اللہ نے اس رسول کے ذکر کو محفوظ کرنے کا ایسا اعلیٰ انتظام کیا ہے کہ جب آپ ایک طالب علم کے طور پر حضور کی زندگی کو جاننا شروع کرتے ہیں اور اس ذکر کی حفاظت کے اہتمام پر غور کرنا شروع کرتے ہیں تو طبیعت جو ہے وہ ایک کیفیت کا شکار ہو جایا کرتی ہے، ایسی سرشاری عطا ہوتی ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 14 بکریاں تھیں، اور ویسے ضمناً آپ کی معلومات کے لیے کہ ایک بکرا اور 14 بکریاں تھیں۔ ام ایمن حضور کی، ام ہانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہمشیرہ، ان کے گھر پہ، ان کا گھر مدینے سے نسبتاً باہر تھا، یہ بکریاں جو ہیں یہ ان کے گھر رہا کرتی تھیں، اور دودھ دونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ بھجوا دیا جاتا تھا۔ حضور خود بھی کبھی کبھی ان کی طرف تشریف لے جاتے اور خود بھی دودھ دویا کرتے تھے، تو حضور کی ان کے ساتھ ایک والہانہ محبت تھی۔ سواریاں جن پہ حضور بیٹھے ان کا تو احوال اتنی تفصیل سے موجود ہے کہ صرف ایک قصوہ کے اوپر
لبنان کے ایک اسکالر نے 3 جلدوں پر مبنی کتاب لکھی ہے، قصوہ جو اونٹنی سرکار دو عالم کے استعمال میرے، السکب کے نام سے ایک گھوڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توجہ کا مرکز رہا، اس کا احوال، اس پر بھی لوگوں نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا اور کتاب میں لکھا۔ حضور کی زندگی کو محفوظ کرنے کی نسبت سے ایک بات آپ کو بتا کے پھر ہم ربیع الاول کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ یہ میں نے کہا نا، یہ جو حفاظت ذکر کا اہتمام، اللہ نے جب قرآن میں چیلنج کیا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے کیا کر دیا ہے؟ کیا کر دی؟ بلند کر دی ہے۔ یہ جو رفعت ذکر ہوتی ہے نا، اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں یہ اس کی تائید کریں گے، عربی میں رفعت ذکر کا مطلب، رفعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی اصل حالت قائم رہے اور اس کے اندر برکت ہونا شروع ہو جائے، اصل اس کا جو حلیہ ہے وہ قائم رہے اور اس میں کچھ اضافہ ہونا شروع ہو جائے، اس کو رفعت کہتے ہیں۔ سو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں اللہ نے قرآن میں رفعت ذکر کی بات کی ہے نا، تو اس رفعت ذکر کے اندر ہی حفاظت ذکر بھی موجود ہے۔ بھائی اصل ذکر قائم رہتا ہے پوری صحت کے ساتھ اور اس میں برکت ہونا شروع ہو جایا کرتی۔ یہ میرے کریم رسول کی زندگی کو پتہ ہے کتنی احتیاط سے لوگوں نے اکٹھا کیے۔ ایک منظر نامے میں آپ کو شریک کرتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیسا نفیس اہتمام کیا۔ قربان جاؤں میں ان لوگوں کے نصیب پر جنہیں اللہ نے حضور کی زندگی کو اکٹھا کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ کتنے احتیاط پسند لوگ تھے۔ حضرت انس بن مالک حضور کے ایک صحابی ہیں، 9 سال کی عمر میں حضور کی زندگی میں تشریف لائے، 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے۔ کتنا وقت حضور کی خدمت میں رہے؟ کتنا وقت؟ 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے۔ حضور کے پردہ فرمانے کے 28 سال بعد یمن اور سعودیہ کے بارڈر پر ایک مسجد ہے جامع انس بن مالک، وہ جو اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، وہاں آپ خطاب فرما رہے تھے اور جو آپ کے سامعین تھے ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ آپ کو اتنا طویل زمانہ میسر آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا 10 سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ آپ خادم خاص تھے، آپ نے حضور کی جلوت بھی دیکھی، خلوت بھی دیکھی، حضور کی مجلس سے بھی مستفید ہوئے، حضور کی تنہائی سے بھی مستفید ہوئے، حضور کے وصال کے لمحے تک آپ حضور کی خدمت میں رہے۔ سامعین میں سے ایک شخص نے سوال کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں یعنی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ اب آپ میں سے کوئی شخص مجھ سے پوچھے نا کہ میری داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں، تو شاید کیا یقیناً میں آپ کو نہیں سے پوری ذمہ داری سے نہیں بتا سکتا کہ کتنے بال سفید ہیں۔ ایک فطری سی بات، ہم میں سے کسی کی بھی اس طرح اتنی احتیاط سے اپنے بارے میں بھی توجہ نہیں ہو پاتی۔ لیکن میں قربان جاؤں نفوس قدسیہ پہ جنہیں اللہ نے اپنے رسول کے ذکر کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، اس خدمت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت انس بن مالک سے سوال کیا گیا کہ حضور جب دنیا سے جا رہے تھے تو داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ انس بن مالک نے آنکھیں بند کی، آسمان کی طرف چہرہ کیا اور پھر سر جھکا کے آنسوؤں کے ساتھ کہا، جس وقت میرے محبوب مجھ سے جدا ہوئے اس وقت آپ کی داڑھی مبارک میں 24 بال سفید تھے۔ کتنے بال سفید تھے؟ 24 بال۔ میرا ایک شاگرد ہے جامع ازہر میں پی ایچ ڈی کا، تو حضور کے شمائل جنہیں ہم کہتے ہیں نا، یعنی حضور کا سراپا جو ہے شمائل نبوی کے اوپر وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو اسے میں نے یہ جو واقعہ آپ کو میں نے بیان کیا، یہ میں نے اس کا حوالہ اسے دیا اور کہا کہ اس پہ ریسرچ کرنا شروع کریں۔ تو جب اس کی پی ایچ ڈی مکمل ہوئی اور اس نے وہ تھیسس مجھے بھیجا اور میں نے اسے پڑھا، تو اس میں اس نے تحقیق میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد لگ بھگ 38 یا 40 کے قریب مختلف اصحاب سے مختلف زمانے میں مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے یہی سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ کہتا ہے کیا عجیب احتیاط پسند لوگ تھے۔ 40 کے 40 لوگوں نے کہا حضور جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضور کی داڑھی مبارک میں 24 بال سفید تھے، نہ کسی نے 23 کہے نہ کسی نے 25 کہے۔
اس احتیاط کے ساتھ، میں اس لیے کہا کرتا ہوں یہ دعوت فکر ہے، یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے اور تشکیک کا زمانہ ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا تھا روز مجھ سے سوال کرتے ہو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، آج میں تم سے سوال نہ کروں؟ تو کہا بسم اللہ۔ آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ، گناہگار آدمی کی زندگی میں تو شیطان نفس کے راستے داخل ہوتا ہے، خواہش کے راستے داخل ہوتا ہے، لیکن جو صاحب تقویٰ آدمی ہوتا ہے، جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی کر لیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ بھائی سوال ہے نا، ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے خود ہی جواب عنایت فرمایا کہ گناہگار یا کمزور آدمی جو ہے اس کی زندگی میں تو شیطان نفس کے راستے داخل ہوتا ہے، لیکن صاحب تقویٰ آدمی کی زندگی میں شیطان تشکیک کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، شک کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ شک ایک ایسا زہر ہے کہ یہ عبادتوں میں موجود، عقیدتوں میں موجود جو حلاوت ہوا کرتی ہے نا، اس سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ ابھی پروفیسر صاحب کیا خوبصورت بات کر رہے تھے، میرا دل کا جو کرب ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ اس کا جواز پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تحقیق کے درجے پہ یہ سوال بھی قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عشق کی اپنی دلیلیں ہوا کرتی ہیں اور اس کا اپنا نصاب ہوا کرتا ہے، اس کی کائنات ہی ایک الگ ہوا کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضور کے یوم میلاد کے حوالے سے اکثر کلام کیا جاتا ہے، سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حضور 12 کو تشریف لائے، 9 کو آئے، 16 کو آئے، 17 کو آئے، 18 کو آئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امت کا یہ ایک سوال جو ہے، اس پہ تو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کلام کیا، اس پہ تو ہم بہت پچھلے 8-10 سالوں سے بہت جو ہے نا زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا پر اس سوال کو اٹھاتے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں۔ مجھے بھی جس یونیورسٹی کالج میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، پہلا دوسرا سوال یہی کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے گویا اسی ایک تاریخ کے تعین پر پوری امت کے عقیدے کا انحصار ہے۔ بھائی آپ دیکھیں، یہ کائنات کا اکلوتا رسول ہے جس کے ماننے والوں کے مطابق بھی اور اس کے زمانے کی مورخین کے مطابق بھی حضور کی پیدائش کے سال پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ حضور عام الفیل میں تشریف لائے، سال پر کوئی اختلاف نہیں، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے کہ عام الفیل میں حضور ہے۔ حضور جس مہینے میں آئے اس مہینے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور کب تشریف لائے؟ ربیع الاول کے اندر تشریف لائے۔ سال بھی متفق ہے، مہینہ بھی متفق ہے، دن بھی متفق ہے، ساری امت سمیت ساری مورخین اور تاریخ کا ذخیرہ اس بات پر متفق ہے کہ حضور پیر والے دن تشریف لائے۔ پھر حضور جس شہر میں تشریف لائے اس پر بھی پوری دنیا متفق ہے کہ حضور مکہ المعظمہ میں تشریف لائے۔ حضور جس وقت دنیا میں تشریف لائے یعنی صبح و صادق کا وقت، اس پر پوری امت متفق ہے۔ کسی ایک آدمی نے یہ نہیں لکھا کہ حضور ظہر کے وقت تشریف لائے، حضور مغرب کے وقت آئے، عشاء کے وقت آئے، سب نے صبح و صادق پہ اتفاق کیا۔ تو میرا یہ ایک گزارش بھرا سوال ہے، توجہ آپ کی دلانے کے لیے، یہ جو ساری مشترکات پر مبنی باتیں ہیں، کیا ان کا بھی چرچا اسی انداز میں ہوتا ہے جس طرح تاریخ کے تعین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں؟ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیجئے۔ عشق کی بات کو عشق کے پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اسی انداز میں سمجھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کا دل یہ گواہی دے کہ حضور 9 ربیع الاول کو تشریف لائے، تو اسے اسی طرح کی اسے اس پہ آزادی ہے کہ وہ حضور کی آمد کو 9 سے منسوب کر دے، لیکن 9 تاریخ کا دن جو ہے اس دن اس کی باڈی لینگویج پھر باقی دنوں سے مختلف ہونی چاہیے۔ پھر 9 کو اسے دیکھ کے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے محبوب کی آمد آج کے دن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللہم اخفضنا من اللافات والبلیات وبارک لنا فی الرزق والحسنات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا شافع الامراض یا مسبب الاسباب یا وہاب یا رزاق ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا۔ پروردگار عالم ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی ادائیگی میں توجہ کی، تلفظ کی، تحقیق کی، ادب کی جو غلطی ہم سے ہوئی مالک الملک اپنی خاص رحمت اور شفقت کے ساتھ درگزر فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، توجہات، التفات کا ذریعہ فرما۔ الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت عطا فرما۔ اس ذکر جمیل کو ہمارے لیے دنیا کی کامیابی کا، آخرت کی کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔